बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। ले जी, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना रद्द अमल आया, जुबानी भी और प्रैक्टिकली भी। चैलेंज जो हो गया था ना कि सर आप ऐसा करें कि एक एमपीए भी आप हमारा तोड़ के दिखाएं। जी हाँ, यहाँ जिंदा जहन वाले लोग मौजूद हैं, ये वाला चैलेंज था। फिर जो रद्द अमल आया वो तो मैं आपको बताता हूँ। रात गए सुहेल आफरीदी, जी हाँ, वजीर आला पहले तो इमरान खान साहब ने नामजद किए थे ना, अब वो वजीर आला बन गए। जी हाँ, इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ दीगर खबरें आई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ उनके इस्तीफे से मुतल्लिक। वो भी बड़ा अहम है। रद्द अमल दिया पाकिस्तान तहरीक साहब ने, क्योंकि जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासत दुश्मन डिक्लेयर किया, रियासत मुखालिफ डिक्लेयर किया, और उसकी पूरी की पूरी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत से पहलू, जिसमें कहा हम ऐसे वजीर आला को नहीं आने देंगे, बहुत से सियासी एस्पेक्ट मौजूद थे। मैं रद्द-ए-अमल शेयर करता हूँ साहबी बरादरी का भी। मेरी 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 जाती राय है कि डीजीआईएसपीआर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। वो जो कर रहे थे वो करते रहते, क्यों बयानिए की जंग में नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा ऐसे वजीर आला को नहीं आते। फिर उन्होंने जो कंपैरिजन किया, स्पेशली मैं अब उसको मजीद गो थ्रू किया ना, कि देखिए पंजाब और सिंध में दहशत गर्दी क्यों नहीं है, तो सर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी क्यों है? वहां तो बयानी का भी कोई मसला नहीं, वहां तो वजीर आला भी आप सबका अपना है। वहां क्या हो रहा है? जी हाँ, अवाम 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 का साथ होना जरूरी है। जी हाँ, वो इस वजह से बहरहाल उस पर जो आया रद्द अमल, मैं उसकी तबीयत के बगैर ही अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, रिकॉर्ड को दुरुस्त किया सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे एक बार फिर फौजी तर्जुमान ने सियासी तर्जुमान बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले साहब ये जवाब देंगे कि पुलिस जब तालिबान को पकड़ती है तो उन्हें आपकी एजेंसियां क्यों छुड़वाती हैं? गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी क्यों चलाते हैं? बॉर्डर पर बाढ़ है तो दहशतगर्द कैसे वापस आए? खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों ने दहशतगर्दों को वापस लाने के खिलाफ अमन तहरीक चलाई तो उन्हें सिक्योरिटी रिस्क किसने और क्यों दिया? मैंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों ने तालिबान को वापस लाने के खिलाफ, दहशतगर्दों को वापस लाने के खिलाफ अमन तहरीक चलाई थी। ये मुराद सईद के साथ अटैच करें, अभी मुराद सईद का भी बताता हूँ। उन्होंने कहा आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। रजीम चेंज के बाद 2 साल प्यार की पींगे बढ़ाने वाले तालिबान की दोबारा बॉर्डर से पाकिस्तान आने की राहें खोलने वाले आज तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ कह रहे हैं। अच्छा, ये जुमला बड़ा पिन कर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वोटर्स को। और ये पीटीआई का ऑफिशियल पेज है। उन्होंने कहा आज तहरीक इंसाफ ऑपरेशन की बजाय उन्हें मुज़ाकरात से मामलात हल करने का कह रही है, जिनका 2 साल खुद रियासत राह गलापती रही। इस वक्त नजर नहीं आया कि इंडिया से राब्ते में है या इस वक्त एजेंसियां पीटीआई को क्रश करने में मसरूफ रही हैं। कल ये भी नैरेटिव था कि सोहेल अफरीदी राव से राब्ते में है। कल ये हुकूमती ट्विटर अकाउंट से बातें चला रहे थे। और सर फिर पीटीआई ने पूरी टाइम लाइन शेयर की। मैंने कहा रिकॉर्ड दुरुस्त किया ना, जहाँ नहीं भी पता था वो भी बता दें। क्या फिर 2021 में तालिबान से मुज़ाकरात, 2022 में तालिबान से राना सनाउल्लाह साहब के एफर्ट्स अफुट टू ब्रिंग टीटीपी टू द टेबल, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं 2022 में कुछ तालिबान के ग्रुपों से हमारी बातचीत है, हो रही है, वो होनी भी चाहिए, जो नहीं चाहते, ये सारे रिकॉर्ड के साथ। उन्होंने कहा नहीं सर। बाकी सर वैसे आपस की बात है, ओवरऑल अमूमी राय है कि वो एक डीसी एसी आईजी वगैरह नहीं ट्रांसफर हो सकता। जजेस तो बहुत दूर की बात। इतनी बड़ी पॉलिसी कैसे कर सकते हैं सिर्फ सियासतदान? सिक्योरिटी पॉलिसी जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज अमीर साहब, उनके बगैर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उस वक्त के सारे कोर कमांडर इसके अंदर शामिल हैं। खैर ये तो आया जी उनकी तरफ से जी। वो मुराद सईद साहब जो मुसलसल इस सिलसिले में एहतजाज भी करते रहे, रैलियां भी निकाली। मुराद सईद साहब ने भी बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की, मगर मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा ज़रा ट्रिम करके करूं। तो मुराद सईद ने तो मिलना नहीं, हम तो सामने हैं, मगर मैं वो बयान आपको बता देता हूँ जी। उन्होंने कहा अक्टूबर 2021 में फौजी क़यादत की जानिब से बहुत कोशिश की गई, मुज़ाकरात के नाम पर आबादकारी के मंसूबे की मंजूरी ली जाए। फौजी क़यादत ने बहुत कोशिश की अक्टूबर 2021 में, जब इमरान खान साहब थे उस वक्त। उन्होंने कहा फौजी क़यादत की जानिब से बहुत कोशिश, जनरल बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम पर आबादकारी के मंसूबे की मंजूरी दी जाए और नई जंग की ख्वाहिश का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया जाए।
لیکن ہم نے دلائل سے بات کی اور وزیر اعظم نے آپ کا منصوبہ مسترد کر دیا. آپ اس بات کو فواد چودھری اور دیگر کیبنٹ ممبر جو اس وقت ادھر موجود تھے، علی محمد خان، انہوں نے بھی سیکنڈ کیا کہ مراد سے صحیح کہہ رہا ہے. مراد سے لوگوں نے مخالفت کی تھی. وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت کے تھے، انہوں نے اس پہ کسی قسم کے عمل درآمد کو روک دیا تھا. انہوں نے کہا جب ہو گیا پھر رجیم چینج اپریل 22 میں، رجیم چینج کے اگلے مہینے پی ڈی ایم یعنی شہباز شریف صاحب کو اس منصوبے پر بریفنگ دی گئی. وینٹیلیٹر حکومت کی بحث کی مجال تھی. حکومتی مضرا بشمول وزیر داخلہ نے باہر آ کر اس منصوبے کے حق میں ٹویٹس کیے، بیانات دیے اور عسکری سرپرستی میں افغانستان وفد بھیجا گیا. رجیم چینج کے بعد یہ آبادکاری والی بات کر رہے ہیں. وفد کی خبر ملتے ہی 5 سوال کیے. وفد کی خبر ملتے ہی 5 سوال کیے کہ 80,000 شہدا کی قربانی دینے کے بعد پھر کیوں امن برباد کر رہے ہیں؟ کس مینڈیٹ کے تحت اس وفد کو بھیجا گیا؟ بات چیت ہو رہی ہے. میں نے یہ سوال کیا. اگست 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی، افغانستان سے ان کو لانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ڈی جی صاحب، آپ کا ادارہ فون کر کے کہتا ہے سٹے آؤٹ آف اٹ. جب میں نے کہا کہ نہیں یہ لائیں انہیں، تو آپ کے ادارے نے مجھے کہا کہ سٹے آؤٹ آف اٹ. ان کو کسی ایجنسی والے نے فون کر دیا ہوگا. جواب دیا کہ 80,000 شہدا کے بعد اپنا امن تباہ نہیں ہونے دوں گا. آج جس طرح انسانی جانوں پر بیانیہ بنا رہے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کے ادارے نے پریس ریلیز کی دہشت گردی کی واپسی کی خبر جھوٹ ہے. وزیر داخلہ نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. رانا صلی اللہ صاحب نے اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. میں نے عوامی تحریک چلائی، مجھے آپ ہی کے ادارے نے فون کیا، 48 گھنٹے دیجیے واپس چلے جائیں گے. اور حیران کن طور پر آپ کے زیر صاحب سوات سے نکل بھی گئے. دیر کے پہاڑوں تک پہنچے تھے کہ میں نے پھر احتجاج کی کال دی. پھر آئی ایس پی آر آئی سی کا فون آیا کہ سوات سے نکل تو گئے ہیں، ملک کے ٹھیکیدار تو نہ بنو. لیکن میں امن کا ٹھیکیدار بنوں، آخری بندہ نکالنے تک سڑکوں پر رہا. پھر دوبارہ کوشش کی گئی. اس دفعہ ان کا پھیلایا بھی جانے لگا جیسے آج ہو رہا ہے. آئی ایس پی آر، ایم آئی ایس پی آر اکٹھے ہمیں ریاست دشمن کرا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. طالبان بھی غصہ، آپ بھی غصہ. وہ اس لیے غصہ کہ آپ نے ان کو لانے اور بات کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا. آپ اس لیے غصہ کہ ریاست تو ہم ہیں. اچھے خاصے ایندھن دیے. انہوں نے کہا ہمارے اپنے لوگ اس کا ایندھن بنے، ہمارے جوان شہید ہوئے، لیکن آپ نہیں مانے. پھر ہم نے پنڈی میں مظاہرے کی کال دی اور دیکھتے دیکھتے آپ نے ان کی گاڑیوں میں بٹھا کر واپس بھجایا. عزم کا ارادہ کیا کہ اس دفعہ لائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ٹھکانے لگائیں گے. اس عزم کا اظہار آپ کے بھائیوں نے بھی کیا. برف پگھلے گی تو آئیں گے اور پہلے آپ کو بندوبست کریں گے. 24 اپریل 2023 کو سوا سی سی ڈی تھانے پر حملہ کرنے والے اس مقصد سے آئے تھے. میں نہیں ملا تو تھانے پر حملہ کر دیا. یہ ساری انہوں نے سٹوری بتائی. ان کے جنوبی اضلاع میں بات کرنے کا سلسلہ جاری. تو ایک پوری تفصیل انہوں نے ٹائم لائن کے ساتھ مراد سعید نے اس وقت کیبنٹ سے اس کو سامنے رکھ کے وہ ساری بجوائی ہیں جی. انہیں کہا اداکاریاں نہیں کریں، ریاکاریاں نہیں کریں، یہاں تک بولا. تو رد عمل ہے. علی محمد خان نے رد عمل دیا. انہوں نے کہا میں اس میٹنگ میں تھا، میٹنگ کا حصہ تھا جس میں تحریک انصاف کے وزراء نے فوج کی جانب سے لائے گئے طالبان کو واپس بسانے کے منصوبے کو مسترد کیا تھا. اس پر عمل درآمد 2022-23 میں کیا گیا. یہ تاریخی حقائق ہیں. سر ایک گواہی سے کئی گواہی آ گئی. میں نے کہا یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ کیچڑ ڈل گیا کپڑوں میں. متی اللہ جان صاحب کا کمنٹ بڑا مزیدار تھا. انہوں نے کہا دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن بھی محض ایک حکمت عملی ہے. فوجی آپریشن ایک حکمت عملی ہے نا، اور مذاکرات دوسری حکمت عملی ہے. جنگ کی حکمت عملی کی مخالفت کے باعث کسی صوبے کے عوام کے نمائندے کو وزیر اعلیٰ بننے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی سہیل ولی کو. خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندے صوبائی اسمبلی میں اپنے ووٹ کے ذریعے کسی کو بھی وزیر اعلیٰ کو منتخب کر سکتے ہیں. عوام ہے نا سر. اور یہ سیاست آئین میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ہے. آئین کے مطابق جس کے لیے ان لوگوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یعنی کسی سے اجازت نہیں، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس پر سیاست اور ان سے اجازت لیں جن پر سیاست کرنے پہ ویسی آئینی پابندی ہے. عجیب وقت آ گیا ہے کہ اب وہ لوگ سیاستدانوں کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دے رہے جن پر خود سیاست کرنے پر آئین نے پابندی لگا رکھی. تو رد عمل آئے ہیں سر، رات کو بڑے زیادہ رد عمل آئے ہیں. اور پھر اس رد عمل کا عالم یہ تھا، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا مکمل طور پر. فواد چودھری صاحب اس وقت کیبنٹ منسٹر تھے. کہتے چونکہ عمران خان خود ٹویٹ نہیں لکھتے تو ہم بتا دیتے ہیں. واقعات درست رہیں، یہ صحیح ضروری ہے کہ تجویز افغانستان کی قیادت نے اس وقت کی فوجی قیادت کو دی تھی اور فوجی قیادت نے تجویز حکومت کو پہنچائی تھی. جب تحریک انصاف کی میٹنگ میں تجویز لائی گئی تو مراد سعید اور نور القادری سمیت مختلف رہنماؤں نے تفصیلی وجوہات بتائی کہ تجویز پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا. ان کی گفتگو میں بہت وزن تھا، لہٰذا مزید گفتگو غور و خوض کے لیے اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا. اس معاملے پر طویل بریفنگ اور گفتگو جاری تھی کہ ہماری حکومت کو جعلی عدم اعتماد سے فارغ کر دیا گیا. بعد میں رانا ثناء اللہ نے میڈیا پر آ کے بتایا کہ محدود تعداد میں ان قبائل کو واپس لایا گیا ہے. بہرحال تحریک انصاف کے دور میں کوئی بھی گروپ افغانستان سے واپس نہیں آیا. یہ درست کہہ رہے ہیں.
انہوں نے کہا ہمارا والا پارٹ یہ والا جی، یہاں یہ ہوا جی۔ اب آیا جواب کی باری، اور جواب میں یہ کہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو پروگرام میں بولا نا، آپ کو پتا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ وہ بھی کہہ رہے کہ کسی صورت نہیں آنے دیں گے ان کو، وہ بھی انہوں نے بولا۔ عطا تارڑ صاحب نے بھی بول دیا کسی صورت سہیل آفریدی کو دیں گے، حالانکہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کو آئین قانون یہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر رات کو رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت، رانا صلی اللہ علیہ وسلم بہت روشن امکانات آئے کہ ہم کیک پی میں اپنا وزیرہ لے آئیں گے، وزیرہ لائیں گے، کیسے بھائی؟ خرید کے بیچ کے کیا کریں گے؟ اس پہ پھر ہمایوں میمن صاحب نے بولا، نے کہا حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 92 آزاد اراکین میں سے کسی ایک کو خرید کے دکھائیں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں بکے گا، ہم ذہنی عذاب ہے۔ اور پھر یہ پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، ان سب کا جواب کیا دیا ہے سر؟ وہ جواب دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جواب یہ ہو کہ رات کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا، اور آپشنز رکھی گئی ہیں کہ استعفیٰ اگر نہیں دیا، جو کنڈی کہہ رہا ہے کہ نہیں دیا، اور فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے نہیں دیا، علی امین گنڈا پور صاحب کے ترجمان ہے فراز صاحب کہتے ہیں جی میں اپنے ہاتھ سے دیکھ کے آیا ہوں، یہ ساری باتیں تو مغل فراز مغل، تو آپشن پہ ہو کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لے آئے۔ یہ تک رات کو بات ہوئی ہے اسمبلی میں کہ اگر کوئی واقعی کوئی رنگ بازی وغیرہ ہوئی، اس حد تک اگریسو ہے عمران خان صاحب کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز۔ پھر رات کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا جی، اور ذرائع نے بتایا کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا، ووٹ شوٹ سارے کلیئر ہے جی، اور اسپیکر بابر سواتی صاحب بھی اسمبلی میں پہنچے، تمام لوگ ادھر بلائے گئے ہیں۔ تو بڑا سرپرائز یہی سی کہ انہوں نے کہا سر آپ کا جواب یہی ہے کہ سہیل آفریدی ہی وزیر اعلیٰ ہے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ یہ رات کو سرپرائز دی، سب انگشت بدندہ ہے کہ کرنا، اب کیا کرنا، اب کیا کریں گے؟ اور پھر خبریں کسی کے تھرو کہ جناب اس کی طالبان تو علیحدہ، رو سے بھی علیحدہ رابطے کر دیے، ایسے نہیں بکنا، بیانیہ عوام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ تو بلوچستان کی صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، عوام 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 کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یار اب اسرائیل سے کہتے ہیں کہ بھائی فلسطین اور اسرائیلیوں کو بیٹھ جانا چاہیے، کہتے ہیں نا، تو بھائی افغان طالبان سے بات کرو نا، کیوں نرسری بنا کے رکھا ہمارے دشمنوں کو؟ آپ نے دو معاہدے کے اندر بات کی ہے، مجھے تو اس پہ کوئی کلیئر ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے نون لیگ ہے، یہ سارے ایک نمبر کے محب وطن پاکستانی ہیں، جتنی فوج ہے اتنے پی ٹی آئی والے، اتنے نون لیگ، اتنے پیپلز پارٹی والے ہیں۔ آپ آپریشن کرتے رہیں، جہاں جہاں جو دہشت گرد ہیں وہاں تو آپ ٹارگیٹ کاروائی کرتے ہیں، ادھر دوسرے مذاکرات کا راستہ بھی کھولے، جو ادھر سے بھیج رہے ہیں انہیں، جنہوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ اور میں اتنا بھی کلیئر ہوں، سب چاہتے ہیں کہ ادھر سے افغان طالبان سے بات ہو، ان کو تو تجربے بڑا، 300 سال لڑتے رہتے ہیں، ابھی 40 سال لڑے ہیں وہ، ان کو سکون نہیں آ رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر کہہ رہا ہوں کوئی جان تو جان ہے نا سر، چاہے کسی کی بھی جائے، تو ان کو انگیج تو کریں، انگیج تو کیا جا سکتا ہے۔ یہی پاکستان تحریک سب عمران خان کو طالب ہے، وہ یہ نہیں کرے ٹی ٹی پی والوں سے بات کرے، وہ کرے افغان طالبان سے بات کرے، جنہوں نے سیف ایمن دیا ہوا انہیں۔ باقی ریکارڈ آپ کا ماضی کا تمام انہوں نے درست کر دیا۔ باقی اب زیادہ بہتر فیصلہ کریں بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آنا کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔